बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान सियासी मैदान पर कशमकश जारी है, मगर आज कानूनी महाज से एक बड़ी अहम खबर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं और उनकी सज़ाओं को बरकरार रखा है। नैब ने अदालत से मियां नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की दरख्वास्त की थी। 3 साल कबल 5 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत और 80 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि 24 दिसंबर 2018 को मियां नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तफसीली फैसले में कहा गया था कि नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल के असल मालिक साबित हुए हैं और वो असासों को अपने जायज़ आमदन के ज़रिए साबित करने में भी नाकाम रहे हैं। नवाज शरीफ ने इन सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर की थी, जो कि उनका कानूनी हक था, जिसका आज फैसला सुना दिया गया है। अब इस फैसले के मुताबिक मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ हक के समाअत खो चुके हैं। अदालत के पास नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। और फिर ये कि नवाज शरीफ जब भी अपील बहाली दरख्वास्त दायर करेंगे, कानून के मुताबिक इसका फैसला हो जाएगा। अदालत ने फिलहाल अपील खारिज तो कर दी है, लेकिन इश्तिहारी होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ की दोबारा अपील का हक बरकरार रखा है। इसीलिए नून लीग में इस फैसले पर मुतमईन हमें वो नजर आ रहे हैं। कल मरीम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा था कि अगर उन्हें इंसाफ मिलने की गारंटी दे दी जाए तो वो नवाज शरीफ को फौरन वापस की। लेट्स वॉच दैट वंस अगेन। जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। सेनेटर एजाज चौधरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें खारिज हो गई नवाज शरीफ साहब की। सो क्या आप लोगों को इससे मदद मिलेगी वापस आने की? मरियम साहबा ने भी कह दिया कि वो आ जाएंगे अगर आप लोग गारंटी दे दें इंसाफ की, तो फिर आप कोई उम्मीद बंधी है उनके आने की? शुक्रिया फ्रिया। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी की गारंटी कौन दे सकता है, यानी ये सवाल ही मेरा ख्याल है, और उनकी डिमांड ही किससे वो डिमांड कर रही हैं अपने वाले साहब के लिए। ज़िंदगी की गारंटी कौन दे सकता है? ये वैसे ही बात है कि जैसे जज साहब ने ये सवाल किया था कि सुबह तक ज़िंदगी की ज़मानत कौन दे सकता है नवाज शरीफ साहब की। याद है आपको इस बात? नवाज शरीफ साहब डबल कन्विक्ट हैं, तो सज़ाएं तो वो पहले एपेक्स कोर्ट से हासिल कर चुके हैं और उसके बाद वो मफरूर भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि यानी आज से ज़्यादा आज़ाद अदालतें पाकिस्तान में इससे पहले कभी थीं। ये अलग बात है कि PMLN का ये नुक्ता नज़र कि कोई फ़ैसला उनके हक़ में आए तो अदालत ठीक, जो फ़ैसला उनके हक़ में ना आए तो अदालत ख़राब। तो आज के फैसले को आप समझते हैं नून लीग के हक़ में? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये तो इंसाफ के हक़ में है ना जी, अदालत जानती है। मैं तो इसके ऊपर ये वाला तबसरा कभी भी नहीं आज तक किया कि जी अदालत का फ़ैसला जो है होने के बाद उस पर तबसरे करते हैं लोग, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो अदालत ने फ़ैसला कर दिया फबेहा। देखने की बात यह है कि क्या यानी ये कोई अखलाकी तौर पे एक पॉलिटिशियन जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो, उसका इस तरह एब्सकॉन्डर बनना, मफरूर होना। और फिर मैं ये सवाल पाकिस्तान के निज़ाम अदल के सामने रखना चाहता हूँ कि क्या जो रियायतें और जो रिलीफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह दिया जा रहा है यानी नवाज शरीफ को, क्या किसी आम और गरीब आदमी को मिल सकता है? क्या उसके लिए भी इतनी अपील का हक बाकी रहेगा? बाकी जाहिर है वो एक जराइम पेशा जिस तरह आदमी होता है, हार्डन्ड क्रिमिनल है। तो हमारी कौम को पता चलना चाहिए कि कोई अखलाकी बुनियाद PMLN के पास उनकी ना उनकी कोई उनका मैसेज आगे बढ़ाने की है, ना उनकी सियासत आगे बढ़ाने की है, ना उनके ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने की है। अलबत्ता ये नॉर्म्स हैं, जिस तरह है वो चल रहा है। कोई इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा कि ये बहुत ही गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर तहजीबी अलामत है जो कुछ इस वक्त कानून वर्सेस नवाज शरीफ हो रहा है। राइट, सो इस पे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेनेटर जावेद अब्बासी। बट साथ साथ मरीम नवाज के इस बयान पर
حکومت کی جانب سے جیسے کہا گیا کہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف بیمار نہیں تھے، یہ بھی کہا سینیٹر بابر اعوان نے کہ اس سے پہلے تو شہباز شریف صاحب بھی کچھ ایسے پہلے بیماری کا کہتے رہے ہیں. پہلے ذرا سن لیجیے انہوں نے کیا کہا. دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، 4 دن اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھک بیٹھک کرتے رہے، کہتے تھے کمر میں درد ہے، لندن جانا چاہتا ہوں علاج میں. ایسا شفا کا بجٹ دیا عمران خان نے کہ ان کے کمر کا درد دور ہو گیا. 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے. یہ 4 منٹ کا بھی حوصلہ نہیں ہے، یہ 4 جملوں کا بھی حوصلہ نہیں ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ کو یہ بات سن کے کیسا لگا کہ کسی وقت بھی نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ آپ کو خوشی ہوئی کہ ان کی طبیعت پھر اتنی خراب نہیں ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج اعجاز چودھری صاحب کی بات ہے، سینیٹر جاوید آپ کے عباسی سوال کے جب میں سن لیے رہا تھا ان کا جواب تو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. جی عباسی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عباسی صاحب آ رہی ہے آواز. آپ کو یہ سن کر کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں، حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے وہ بیمار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی اعجاز چودھری صاحب جو تبصرہ کر رہے تھے اس سے آج پتہ چلتا ہے کہ جب عدالت کوئی اچھا فیصلہ کرے یا کوئی عدالت فیصلہ کرے یا کوئی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے یا کوئی پارلیمنٹ فیصلہ کرے یا کوئی آئینی ادارہ فیصلہ کرے تو پی ٹی آئی ایک دم میدان میں اتر آتی ہے اور مقابلے پہ اتر آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جو فیصلہ صرف وہی ہونا چاہیے جو ان کے فیور میں ہو، جو فیصلہ ہونا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی اپنی مرضی سے چلیں. ابھی لاہور ہائی کورٹ کے جب فیصلے آئے تو انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے تو کیا بات نہیں کرتے. الیکشن کمیشن جب ایک آئینی ادارہ ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کیا بات نہیں کرتے. تو ان سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس ملک میں رول آف لا کو رہنے دیں، قانون کی بالادستی کو رہنے دیں. آئین پاکستان موجود ہے اور اس کی موجودگی میں چیزوں کو ہم سب نے ملا کر آگے ٹھیک لے کے جانا ہے. یہ جو فیصلہ جس کی ابھی آپ نے بات کی تھی جو ہائی کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ تھی، آج ایک انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، جب وہ آئیں گے ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اپیلیں دائر کریں. اور جس جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے ان جج صاحب کے بارے میں کیا ریمارکس دیے تھے، وہ میں ابھی آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتا. اس حکومت کی موجودگی میں ان کا جو رویہ ہے، جو یہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، یہ دشمنی کرتے ہیں، یہ اپوزیشن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی انا اس ملک سے بہت بڑی ہے. جب کشمیر کا مسئلہ تھا، لیکن کیا نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی امید بن گئی ہے؟ کیا آئیں گے نواز شریف واپس؟ اب تو عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ واپس آئیں اگر اپیل کرنی ہے، ورنہ خارج ہے تو واپس آئیں گے کہ نہیں؟ اسی عدالت سے اجازت لے کے گئے تھے، اسی عدالت نے اجازت دی تھی، اسی کیبنٹ نے ان کا نام اسی عہد سے نکالا تھا، اسی ملک کے وزیر اعظم صاحب نے ان کو اجازت دی تھی کہ علاج کر کے آئیں. اسی پنجاب حکومت کے ترجمان جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ تھی وہ پریس کانفرنس کر کے آج ڈاکٹر فیصل صاحب وہ بتاتے تھے درخواست دائر کریں گے. ابھی بھی تو عدالت ہی کہہ رہی ہے ضرور آئیں گے کہ واپس انشاءاللہ، آئیں. اپنا علاج کروائیں گے. علاج کروانے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے وہاں، جب وہ جیسے پہنچے کرونا کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. یہ کرونا کا جو ہے ابھی انگلینڈ کے اسپتال کھل رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا علاج کرائیں گے. علاج کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، دوبارہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے. ان اپیلوں کی دوبارہ جب سماعت ہوگی اور انشاءاللہ وہاں سے فتح ہوگی، کیونکہ وہ کیس آپ بھی جانتی ہیں اور سارے جانتے ہیں کہ وہ کیس کن حالات میں بنائے گئے تھے، کس طرح وہ سزائیں دلائی گئی تھی اور کس طرح پھر ان جج صاحب نے معافی بھی مانگی ہے. وہ بڑی تاریخ ہے. فیوچر کا ہمیں بڑا اچھا وہ بتا دیا ہے پلان سارا، ہمیں پلان پتہ چل گیا. اچھا کیا آپ نے بھائی صاحب بتا دیا. عبدالقادر مندوخیل صاحب آپ نے سن لیا ہے کہ کیا پلان ہے، لیکن آپ لوگ یہ آواز اٹھا چکے ہیں خاص طور پہ پی ڈی ایم میں کہ واپس آئیں نواز شریف صاحب. اب مریم صاحبہ کہتی ہیں گارنٹی ملتی ہے تو آ جاتے ہیں فوراً. یہ گارنٹی آپ کے خیال سے دینی چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 9 کے مطابق حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر شہری کو جو ہے نا وہ سیکورٹی فراہم کرے. یہ آئین کے اندر ہے، حق ان کا حق ہے.
لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس سے حق مانگ رہے ہیں. اگر بالفرض گارنٹی دے بھی دے دی پی ٹی آئی حکومت نے تو ان کا کیا بھروسہ بھی یو ٹرن مار لے, ہم نہیں دیتے. بہت سارے ہزاروں یو ٹرن مارے, ایک اور یو ٹرن. دوسری بات جو عباسی صاحب فرما رہا ہے, میں ایک قانون کی طالب علم کے حصے سے 27-28 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے, یہ عدالتیں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. جب عدالت لندن کی اسپتالیں کھلیں گی پھر وہ علاج کریں گے, پھر یہ آئیں گے. آپ کو پتہ ہے قانون میں کیا ہے, نیب کورٹ کا 15 دن کے اندر آپ نے اپیل داخل کرنی ہے, ہائی کورٹ کے بعد پھر 1 مہینے کی. یہ سالوں گزر جاتے ہیں. اپیلیں عام جو لوگ جو سڑ رہے جیلوں میں, جو ایک دن ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, آگے سے ہم اتنی باتیں سننی پڑتی ہے, اور پھر وہ سرٹیفائڈ کاپی. میں ایک قانون کی طالب علم کیسے سے بات کر رہا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک دن نہیں, پہلی مرتبہ تو نہیں, یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ بھی 6.5 سال کے بعد آ گئے, اپیل داخل کی, منظور بھی ہوئی, کیس ختم بھی ہو گیا. اب سوال یہ ساری زندگی میں سوشل ورکر ہوں بیسیکلی, ہم نے انہی ان کی قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے بات کی ہے. کیا یہ قانون غریب آدمی کے لیے بھی ہے, یہ مراعات غریب آدمی کے لیے بھی ہے؟ اور ارگز جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیے کہ جب یہ آئیں گے تو ایسے ارگز اس کا مقصد یہ نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ وہ جب ہی آ جائے, جب وہ لندن کی نہیں, یہ اپنے طرف سے خامخواہ فائدہ بات کرے. ایسا نہ قانون میں ہے, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ کوئی جج صاحب کہہ سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس وقت ابسنس میں یہ اپیلیں داخل ہوئی ہے جو کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, تو جب آئیں گے تو دیکھیں گے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جب آئیں گے تو ہم نہیں کریں گے, ایسا کبھی نہیں کریں گے. جب بھی اپیل بھاری درخواست دائر کریں گے تو قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. قانون کا مطابق یہ ہے کہ ٹائم بارڈ ہے. قانون کیا ہے, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو قانون. آپ جج صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ ٹائم بارڈ ہے ہم نہیں دیں گے. وہ یہ کریں گے بھائی فی الحال جو آپ کا جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, وہ اپلیکیشن میں چونکہ ملزمان موجود نہیں ہے, اس وجہ سے یہ مینٹینیبل نہیں ہے. تو جب آپ لائیں گے تو دیکھیں گے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کریں گے, ہم وہ کریں گے, بات یہ. لیکن سوال یہ ہے, مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمدردی ہے. علاج مریم کلثوم نواز صاحبہ بھی جب بیمار تھی تو مذاق اڑایا گیا اس کی بیماری کا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا. لیکن وہ عدالت سے وانٹڈ تو نہیں, بات یہ ہوتا نا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں, دیکھو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں, مجھے ہیومن رائٹس کا پاکستان کا پہلا ایوارڈ ملا ہے. مجھے اس بات پہ نہیں ملا ہے کہ میں کسی کی چمچے گری میں جو ہے قانون کو بھی جو ہے نا بلڈوز کروں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل پرفیکٹ دیا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق عام شہری کا جو قانون لاگو ہوتا ہے وہی آرٹیکل 25 کہتا ہے. کوئک سوال سر, اگر آپ کا کوئی کلائنٹ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا, وہ آپ سے کہتے ہیں میں کیا کروں, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں کیس نہیں لوں گا. نہیں, اگر وہ اب یہ فیصلہ آ گیا, آپ کہیں گے فوراً واپس آؤ یا وہیں رہو؟ نہیں, ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اپیل کا. ٹھیک, 15 دن مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. تو جب ٹائم ہوتا ہے, ٹائم سے ہم ایک دن بھی لیٹ ہوتے ہیں نا, تو ہم اتنی موٹی موٹی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ جناب میں نے درخواست دی تھی مگر مجھے کورٹ سے سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملا, فلاں کاغذ نہیں ملا, یوں اس وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گیا. یہ تو ویلکم بیک. پرائم منسٹر کے انٹرویو میں بہت ساری باتوں کو بہت سراہا گیا, بہت ساری باتوں پہ تنقید بھی ہو گئی. ایک اور سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر نے اگین سوال کے جواب میں دیا وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تھی. لیٹس واچ کیا قائم. اوکے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کہا تھا. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم میں نیوکلیئر پروگرام اپنا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہم بڑے اچھے نیبرز بن جائیں گے انڈیا کے ساتھ. اس سوال پر جب ہم نے یہی بات فارمر پرائم منسٹر شیخ حقان عباسی صاحب سے پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں کبھی بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. پی ایم ایل این نے تنقید کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی. پہلے دیکھیے مریم اورنگزیب نے آج کیا کہا. اور آپ کا وہ بیان کہ کشمیر کا مسئلہ ہو جائے, کشمیر کا سودا تو آپ نے کر دیا. آپ کا وہ بیان کہ کشمیر کا سودا ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس آپ کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کی ہے. یہ پاکستان کی عوام کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. یہ ضامن پاکستان کی عوام ہے اس کا. اس لیے آپ برائے مہربانی, آپ کی اہلیت صرف کشمیر کا سودا کرنے کی تھی, اس طرف نہ آئیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہنا ربانی کھر فارمر منسٹر رہ چکی ہیں, فارن منسٹر, انہوں نے کیا کہا. لیٹس واچ ہر.
100%. The state of Pakistan wants a nuclear-free South Asia. There is a difference. اگر آپ نے نیوکلیئر فری ساؤتھ ایشیا کرنا ہے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے, آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. شاید پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھول گیا ہے ایک فیمس اسٹیٹمنٹ جس میں کہا تھا وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول گیٹ آور پروٹیکشن. The Prime Minister of Pakistan has no right to represent those things which he knows little about, and certainly not the sacrifices of the people of Pakistan, of the soldiers of Pakistan, and people who have actually eaten grass to get the protection that he is gloating over, but will never have the ability to earn it. سو سینیٹر صاحب, جو پرائم منسٹر نے کہا, آپ متفق ہیں اس سے کہ اگر کشمیر نہ ہو تو بس وہ نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں؟ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. اگر آپ پورا ان کا انٹرویو سنیں تو میرا خیال ہے انہوں نے بڑا سلیکٹیو پورشن لیا ہے. اس کا کوئی سیاق و سباق ہوگا پوری بات کا, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر لیا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں تو ایمفیسس جس بات کے اوپر تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر ہمارے درمیان اور بھارت کے درمیان ایک کور ایشو ہے. کور ایشو اگر ریزالو ہو جائے تو جو ایک دوڑ ہے ہتھیاروں کی اس سے انسان نکل سکتا ہے. ورنہ نیوکلیئر پروگرام تو اور بھی بے شمار چیزوں کے لیے ہے جو جنگی ساز و سامان کے علاوہ ہیں. آپ بجلی بناتے ہیں اس سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا غلط مبحث ہے. کہ وہ غلط یہ نہیں کہا پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 82 منٹ کے اس پروگرام میں سے HBO نے کوئی چیز بیچ میں سلیکٹ کر کے وہ فلوٹ کر دی ہے. ظاہر اس کشمیر کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو انہوں نے کی, اور پرائم منسٹر آفس نے HBO کے ساتھ ٹیک اپ کیا اس کو. اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم نے کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. میرا خیال ہے روزانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اب پتہ نہیں کیوں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات سمجھے نہیں جا رہی. ہر ایک اسٹیٹمنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سے آپ کو سباق غلط ہو گیا ہے. نہیں, ہر اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب اگر انٹرویو کوئی کرے اور وہ اس کا پہلا بھی کاٹ لے اور آخر میں بھی کاٹ دے تو ظاہر ہے آپ کو اب بات کا کوئی پورا پتہ نہیں چلتا. البتہ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے قطعی طور پہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ رول بیک ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ صرف اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ جو اصل میں جنگی ہتھیاروں کی ریس ہے وہ پورے ریجن کے اس میں سے پیچھے ہٹیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. نیوکلیئر پروگرام تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اور بھی بے شمار مقاصد اس کے ہوتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, یہ بات اسی پیرائے میں ہوئی ہے اعجاز چودھری صاحب جس سے کہہ رہے ہیں, سو پھر آج پارلیمنٹ میں کیوں اس پہ بار بار تنقید ہوئی؟ یہ خدشہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب کے پاس یہ طاقت بھی ہے اور ویژن بھی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی دل اور دماغ کی بھی باتیں پڑھ سکتے ہیں. ہم تو صرف پرائم منسٹر کی وہی بات دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے انٹرویو میں کہی. انٹرویو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا, آپ دوبارہ مہربانی کر کے اس کے 10 دفعہ سن لیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو نیوکلیئر کی. جو بات ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں جو انٹرویو میں آئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان مہربانی کر کے ایسی بات کرنے سے اگر گریز کرتے تو بہت اچھا ہوتا. کہ یہ کچھ اسپیسیفک نیوکلیئر کا پلان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آج اگر کشمیر کا معاملہ ہو جائے. جن ممالک کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے, برطانیہ کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے, باقی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ فلاں ایریا اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم اسے واپس کر لیں گے. یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بقا کا معاملہ تھا, یہ ہماری ڈیفنس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, اور یہ فیصلہ پارلیمان اور قوم نے کرنا ہوتا ہے. کوئی ایک شخص کوئی بھی ہو اسے فیصلہ کرنے کا یہ بھی اختیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایسی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے, جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے کہا میں کبھی نہیں دیتا نیوکلیئر پروگرام. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا پارلیمنٹ میں لے جاؤ, اسامہ بن لادن کو شہید ہونے کا مسئلہ انہوں نے کہا لے جائیں پارلیمنٹ میں, لیکن انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پروگرام ہم کبھی بھی نہ دیتے, PMLN کسی صورت میں رول بیک نہ کرتے, چاہے کشمیر حل ہو یا نہ ہو. بالکل بالکل, میرا نہیں خیال کہ کوئی کر بھی سکتا ہے اور نہ کسی کو ایسا سوچنا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت ہوگی وہ رول بیک کر لے, یہ کیپ کر لے. لیکن پرائم منسٹر پاکستان جب یہ بات کرتے ہیں اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے, اس سے بڑے دل دکھے ہیں. ان کو ایسی بات
کرنی نہیں چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں وہ اگر چاہیں بھی تو شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو, لیکن انہوں نے اس کنٹروورسی میں میرا خیال ہے کہ انہیں خود, مجھے یقین تھا کہ شاید وہاں سے کوئی کلیریفیکیشن آ جائے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے, یا وہ کلیئر کر دیتے کہ جی یہ میرا مطلب تھا جو چودھری صاحب بتا رہے ہیں, تو یہ بڑی کلیئرٹی آ جاتی. لیکن جو بہرحال اس وقت انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہی کی ہے. میرا خیال ہے کہ فارن آفس کو بھی ان کو پورا بریف کرنا چاہیے کہ یہ کشمیر کے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ اس کا ریلیٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس میں بڑی قربانیاں دے کے بنایا گیا ہے, اس میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. پاکستانیوں کا اور اس ملک کے لوگوں کا بڑا پسینہ خون جو ہے اس میں لگا, اور یہ بڑا دل کے قریب ہے سب کے کہ اس کو اس سے ہماری حفاظت ہوئی ہے. ہمارے اور انڈیا کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں باقی ممالک میں, یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے. لہٰذا ہمیں اس کے متعلق بڑا سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. مدخل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک انٹرویو کی کچھ سٹیٹمنٹ ایسی بھی تھی جو بہت زیادہ کلیئرلی امریکہ کو میسج بھی دیا گیا. اب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ہمارا اصل انٹرویو تھا وہ آن ایئر جا نہیں سکا اور جان کے ٹویسٹ کیا گیا. ہم جانتے ہیں نیوکلیئر پروگرام کا ایشو ایسا ہے جو کہ دنیا کو اس سے بڑی تکلیف ہے. تو آپ کے خیال سے یہ میلافائڈ ہے ادھر سے, یا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا ایک الطاف حسین ہوا کرتا تھا اور رات کو پتہ نہیں کیا کھا پی کے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا تھا, اور وہ ایم کیو والے اس کی نہیں جی وہ بائی کا مطلب یہ نہیں تھا, بائی کا مطلب یہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہے سر اچھی طرح. اب آپ کا سوال ہی غلط ہے چودھری صاحب سے کہ آپ اتفاق کرتے بھائی یہ اس کا ایک ورکر ہے, ایک سینیٹر ہے, تو وہ کیا کہیں گے, یہی کریں گے بیچارہ ادھر ادھر کی بات کرے گا تاکہ جو کسی طریقے سے وہ چیز نہ ہو جائے. ویسے میں نے 2-3 دفعہ دیکھا وہ کہہ دیتے ہیں جو لگتا ہے غلط. ٹھیک ہے, وہ ذات ظاہری بات ہے, ایز اے ورکر اس کو حق ہے وہ ڈیفینڈ کریں گا اپنی. آپ کو یہ بتاؤ چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں وہ, ویسے میں نے چودھری صاحب کے بارے میں کہہ سکتی ہوں. مجھے سن لے پورا. بات یہ ہے کہ بھٹو شہید ناکام گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اپنی جمع پوندی محنت کر کے انہیں گھر بنائے, اور ان کے کوئی اولاد موالی اور نکمہ نکلتا ہے تو وہ جوئے میں بھی آر جاتا ہے, بھیج بھی دیتا ہے. تو بات یہ ہوتا ہے نا کہ جو کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے اس کو قدر ہوتا ہے. نائل اور نکمے اولاد کو کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی وہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کیا کرنے. اب سوال یہ جو دوسری بات چودھری صاحب نے کی ہے, یقیناً اس میں کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب 80s میں رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کا یہ پلان تھا کہ گرم پانی تک آنے کا, تو اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا تو ہم اس کا دفاع کر سکتے تھے. کشمیر بھی آپ کا بنگلہ دیش بھی, آپ کا ایران بھی, آپ کا کٹ پتلی حکومت افغانستان بھی, اور آپ کے امریکہ نے بھی آپ کو کیا پتھر کے زمانے میں ہم پھینک دیں گے, آپ کو لے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, یہ پورے دنیا. اور پھر یہ چیز ہوئی 200 سے زیادہ ممالک دنیا کا, اور پاکستان اس میں 6 اور 7ویں نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اور آج سے 47 سال پہلے آج تو ہمیں انڈے اور کٹے دینے کے بجائے ہمیں تو فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ہم ظاہری بات ہے انڈے اور کٹے کی سوچ رکھنے والے ہیں, تو یقیناً پروگرام ہنری کسنجر نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان will have to live with India's نیوکلیئر پروگرام, سر بڑا وہ ایک وقت تھا پاکستان کی ہسٹری میں لکھا ہے. اور پھر جس طریقے سے ہم نے یہ نیوکلیئر پروگرام بنایا ہے اس کے بارے میں تو بہت سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے چودھری صاحب. جی مجھے معلوم ہے, دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں کوئی اوفینسو فکرہ نہیں کہا, اور میں مندوخیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خود ہی انہوں نے بتایا بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہم جس سطح کے اوپر ہیں نا, وہ ایک ریٹورک بچوں والی بات وہ نہیں کرنی چاہیے. میں سادہ سی بات ان کے علم میں لاتا ہوں. انہوں نے فرمایا 88 میں وہ گرم پانیوں تک جا رہا تھا, ہم نے نیوکلیئر جو اپنا ڈیٹرنس تھا اس کا اعلان 98 میں کیا. دونوں باتوں میں آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. دوسری بات اگر دیکھیں یہ جو جس طرح رقیق فکرے اور گفتگو کرتے ہیں نا جی, اگر ظاہر ہے بھٹو صاحب دنیا سے تشریف لے گئے, بے نظیر صاحبہ چلی گئیں, موجودہ لیڈرشپ کے اوپر بھی 15 باتیں ایسی کی جا سکتی ہیں, لیکن میں اسے ایوائڈ کر رہا ہوں. میں سادہ سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی رول بیک نہیں کر سکتا. اور میں اپنے ضمیر کی آواز کرتا ہوں, میں کارکن نہیں ہوں, میں کوئی کاسا لیس نہیں ہوں, یا آپ ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اپنے کانشیس سے بات کرتا ہوں. کوئی پاکستان کے اندر
न्यूक्लियर प्रोग्राम बैक करने की बात नहीं कर सकता, और इमरान खान ने नहीं किया है। इमरान खान एक जुर्रत और बहादुरी की अलामत है इस मुल्क के अंदर, जिसने बैनुल-अक़वामी सारे अदारों के सामने जो बुनियादी इशूज हैं पाकिस्तान के, कश्मीर इशू और इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा के जो इशू हैं, उसने पूरी दुनिया के सामने रखे। इतनी वजाहत के साथ कभी किसी ने बात की है? हम एक ब्रेक लेनी है, लेकिन चौधरी साहब ने बात की है, समझ में आ जाए। एक चीज कर ले, ये कहना थोड़ा सा एक मरतबा फिर चौधरी साहब को भी सुनवा दे और देखने वालों को भी सुनवा दे जी। और ये जो एटमी प्रोग्राम 98 में तो धमाका हुआ, प्रोग्राम तो 70s में शुरू हुआ और हमारे पास तैयार था पहले से। जिसने देखना है कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया, आप एड्रियन लेवी की किताब डिसेप्शन पढ़ लें और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से किस तरीके से पाकिस्तान इस काबिल हुआ और ये कितनी बड़ी आपके लिए डेटरेंस है आपके दुश्मनों के खिलाफ। सो यकीनन इस पे बहुत सेंसिटिवली बात होनी चाहिए। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हमने अभी कश्मीर की बात की थी, मकबूजा कश्मीर पर एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो आज नई दिल्ली में हुई है। ये कॉन्फ्रेंस 3 घंटे तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम कश्मीरी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोदी से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया है। इस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दावत नहीं दी गई। बीजेपी सरकार ने कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का भी ऐलान नहीं किया था, मगर मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात से कबल इस कॉन्फ्रेंस को अहम करार दिया जा रहा है। ये चमगोइयां हैं कि मकबूजा कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली भी हो सकती है, मगर इसको क्लियरली नहीं कह रहा भारत। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इसके बारे में बात की। लेट्स वॉच हिम। ये इजलास बुलाना काबिल गौर है। दैट मीन्स देयर इज ए फ्रेश थिंकिंग, देयर कुड बी फ्रेश थिंकिंग। दर पर्दा उसमें एक एतराफ है कि सब अच्छा नहीं है। अभी उस पर कुछ कहना या राय देना कबल वक्त है, लेकिन मैं ये कहूंगा इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जावेद अब्बासी साहब, आपको लगता है भारत के ऊपर प्रेशर इतना पड़ा है कि वहां तक ले जाया जा सकता है कि कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए? जम्मू कश्मीर देखिए, मैं मोदी सर से कोई तवक्को नहीं करता। ये जो आइन की स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था और फिर 2 आर्टिकल ने जो उसको दिया हुआ था वो जब विड्रॉ कर ली गई है, उस पर बड़ी बात होती रही है। और कश्मीर में जो मुजालम हो रहे हैं, जो ज्यादती हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जो खवातीन के साथ जो सलूक है, जो बीमारों के साथ सलूक है, स्कूल बच्चों के बंद हैं, तो अगर सारी दुनिया की तंजीमें और दुनिया के जो NGOs हैं और ममालिक अगर उठ खड़े होते तो यकीनन इससे बड़ा जुल्म तो शायद दुनिया में और कहीं भी नहीं हो रहा और मोदी को मजबूर किया जा सकता था। लेकिन अभी मैं जो उनकी ज़हनियत है मोदी की, जिस तरह पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, मुझे लगता है कि वो कोई गेम करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी की वो सोचे ऐसा मुमकिन नहीं है। राइट। अगर हम भारतीय मीडिया को भी देख लें, चौधरी साहब वेलकम टू यू, क्योंकि ये आपके कैंप से आ रही हैं बातें कि हो सकता है कितना प्रेशर पड़ जाए। प्रेशर है भारत पे। लेट्स वॉच उनका मीडिया क्या कह रहा है। Earlier in the year, we saw UAE confirming that they are mediating between India and Pakistan. That is why the talks are crucial in terms of not only kick-starting the political process, but also normalization in the Union territory. We have seen the India-Pakistan Pact of February that has reduced the level of violence at the line of control. पुख्ता तौर पर यह बात सामने नहीं आई है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, जबकि मरकज के जराये के मुताबिक मीटिंग में दफा 370 और 35A के मनसूखे के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। जाजोई साहब, क्या अब ख्याल से इतना हट धर्म भारत की ये हुकूमत है, कैसा हो सकता है? फरिया, देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 मौके पे पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह की है। एक तो ये कहा कि 5 अगस्त के इक़दाम से पहले की पोजीशन में जब तक भारत नहीं जाएगा उनसे बातचीत नहीं होगी। दूसरा ये कहा कि अगर वो वहाँ पर नहीं जाएगा तो ये कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। हुकूमत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये तो मेरा ख्याल कठपुतलियाँ हैं जिसको उसने APC में बुलाया है, और बिल्कुल एक फ्रॉड और ढकोसला है जो ये कॉन्फ्रेंस है। इससे कुछ नहीं करने वाला। होपफुल क्यों है? मेरा ख्याल है कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, एक मैं बिल्कुल खोल के बात कर रहा हूँ ना, उनको मेरा ख्याल है उसी जुबान से बात करनी चाहिए थी।
ہمارا موقف وزیر اعظم کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر واضح ہے. میرا جتنا مطالعہ ہے کشمیر کی تحریک کا اور نریندر مودی کی ذہنیت کا، وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے جو بیرونی ملک سے دنیا سے اس کے اوپر دباؤ ہے، اس کے تحت یہ تھوڑا سا وہ پلے کریں گے. حریت کانفرنس جس مذاکرات اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں، کبھی ظالم اور مظلوم کے درمیان مذاکرات، ایک آدمی جیل یعنی وہ پورا مقبوضہ کشمیر جیل میں ہے، حریت کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے. یہ تو وہی لوگ تھے جو مراد یافتہ تھے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ کچھ کانکریٹ نکلے گا؟ کہہ دیا سینیٹر صاحب نے. ہم بریک کے بعد آپ کو اوپینین لیتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پریشر ضرور ہے بھارت پر. بڑی سیاسی جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 بحال کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد کیے گئے تمام اقدامات واپس لیے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے مدخل صاحب کہ یہ پریشر کو ہٹانے کے لیے اے پی سی ہو رہی ہے یا کچھ نکل سکتا ہے اس کے اندر سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم دعائیں کریں، اللہ کرے دشمن کی توپوں میں کھیڑی پڑ جائے. یہی موجودہ حکومت کی پالیسی ہے. ایک اگر ڈاکو کسی علاقے میں قتل کرے اور علاقے کے چودھری یا وڈیرہ ہے کہ ہم نے بات چیت چھوڑ دی ان سے، اور بھائی بات چیت سے آگے بڑھے. انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے سارے اقدامات کر لیے. اب وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام تو کیا انہوں نے، اب دنیا کو مطمئن کرنے کے، اور مطمئن بھی کب 2 سال بعد. اور ہم ناراض ہیں، ہم بات نہیں کریں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکے، ناراض ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو سوال یہ کہاں ان کی پالیسی؟ اگر اقوام متحدہ میں اسپیچ کرنے سے، جو کہ 1948 کی آلریڈی قرارداد پاس ہے، اس پہ عمل کیا ہوا؟ ہمارے وزیر خارجہ نے کیا کیا ہے؟ ہماری جو فورن جو ڈپلومیسی ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنی پڑوسیوں کی، اپنی آس پاس کی جو ملکوں، اس کے سعودی عرب جیسے ملکوں ہم نے ناراض کر دی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا آپ کے سامنے کی بات ہے، سرموری کا شکار ہے سی پیک جو ہے نا. اس کے علاوہ بہت ساری جو ممالک ہے، اب ایران کا ہے، گیس کا یہ شارٹیج ہے، پیپلز پارٹی کے دور پہ گیس لیکن اگر پریشر پڑا ہے بھارت پہ تو آپ کے خیال سے پاکستان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں؟ کیا کریڈٹ ہے؟ یہ تو ناراض ہے نا. ابھی چودھری صاحب خود فرما رہے تھے کہ ہم نے بات چیت چھوڑ دی، تو ناراض بیٹھے ہیں، ہم بات نہیں کریں گے. نہیں، یہ پریشر، دیکھو پریشر یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے جو کیا. ایک مرتبہ یاد ہے جب یہ 370 یہ آرٹیکل 70 اور 35 یہ جو لگی تھے، تو اس نے آدھے گھنٹے ناراضگی کا اظہار کیا. آج بھی کہہ رہے ہم ناراضی بات نہیں کریں گے. تو بھائی اس سے بات نہیں کرتے. آپ کے جو فارن ڈپلومیٹس سے، جن کی جو آپ کے ہماری ایمبیسیز ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اربوں کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ساری چیز ہو رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ عباس صاحب سے بھی کامنٹ لینا ہے، بٹ چودھری صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کشمیر کی پالیسی ٹھیک ٹھیک پریشر ڈالا ہے؟ میں تھوڑا سا منتخب صاحب چونکہ بڑی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، یہ تاشقند کے اندر یعنی 20 سال تک پھر کشمیر کا مسئلہ سرد خانے میں چلا گیا تھا. یہ تاشقند میں بیچ آئے تھے کشمیر کو. اس کے بعد کی ساری جدوجہد ہے جب دوبارہ اس کو منظر عام پہ لایا گیا. انہوں نے جو مشرقی پاکستان کا حال کیا وہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کے ریکارڈ کے اوپر ہے. ان کا تو پاکستان کے حوالے سے ریکارڈ ہی بہت زیادہ خراب ہے. اور صرف یہ یعنی جب بھی سیاست کریں گے تو واپس سے بنانے کا کریڈٹ تو دینا پڑے گا. میزائل ٹیکنالوجی بھی ہم نے دیا، بنانے کا میزائل ٹیکنالوجی دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا آئین دیا پاکستان 1960 سے لے کر آئین دیا پاکستان کو. میں نے جو بات کی ہے وہ بھی فیکٹ ہے. اور 60 سے لے کر جتنے حکمران آئے، یہ اتنا آسان سے نہیں 98 تک پہنچ گیا. اس میں ساری حکومتوں کا یعنی اگر کریڈٹ دیں تو آج سب سے زیادہ کریڈٹ جس سے مرضی پوچھ لیں، پوری دنیا میں لیٹرز لکھے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو، غلام اسحاق خان نے کہ مجھے بتائیں کیسے بنے گا یہ پلان. اور اس کے بعد عبدالقدیر خان نے لے کے اس کو آگے بڑھے ہیں نا. جی تو وہ کریڈٹ دیتے ہیں، بھٹو صاحب کا جو کریڈٹ ہے ہم تو نہیں منع کر رہے، لیکن جو بنگلہ دیش بن گیا وہ بھی بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ ہے. تاشقند بھی بھٹو صاحب کا کریڈٹ ہے. کریڈٹ سارا ہی لینا چاہیے نا. آپ اپنی بات کر لیں. آرٹیکل 70 ہماری بات